अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह निसा की आयत नंबर 108 यानी 108 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्तख़फ़ून मिनन नासि व ला यस्तख़फ़ून मिनल्लाह व हुवा मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यरज़ा मिनल क़ौल व काना अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता। वो लोगों से छुपाते हैं जबकि वो अल्लाह से नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो उनके साथ उस वक्त भी रहता है जब वो रात में ऐसी बातें करते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करता। और जो कुछ वो लोग करते हैं अल्लाह ने उसका इहाता यानी घेरा कर रखा है। इस आयत में अगर देखा जाए तो इंसान की जो ज़िंदगी है, हमारा रोज़ाना का ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा है। हम बहुत सारे काम लोगों से छुपा के करते हैं और ये तसव्वुर करते हैं कि ये गुनाह के काम हैं, गलत हैं, छुपा के करने से हम लोगों से छुप जाएँगे। इसमें समाजी बहुत सारी बुराइयाँ हैं, इनफ़रादी सतह की बुराइयाँ भी हैं और इज्तिमाई भी। यानी एज़ एन इंडिविजुअल भी हम बहुत सारी बुराइयाँ ऐसे करते हैं जो हमें लगता है कि हम छुपा के कर लेते हैं और दूसरे लोग देख नहीं पाएँगे तो हम बच जाएँगे। और ऐसी कलेक्टिव अंदाज़ में बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम छुपा के कर लेंगे और उनसे बच जाएँगे। और ये हम भूल जाते हैं कि आखिर वो ज़ात जिसकी निगाहें हर चीज़ पे मुहित हैं, जिसके इल्म में हर चीज़ मौजूद है, उससे हम नहीं बच सकते हैं। अब उन बुराइयों पे अगर नज़र डाली जाए तो बहुत सारी बुराइयाँ ऐसी हैं जो कभी हम दिन की तन्हाइयों में भी करते हैं और रात की तन्हाइयों में भी करते हैं। छोटी-सी मिसाल है गीबत की। पीठ पीछे लोगों की हम गुफ्तगू करते हैं और ऐसा लगता है कि हमने अपनी बात कह दी और बस अब जो कुछ कहना था कह दिया, अब कुछ हमारा होने वाला नहीं है। हालाँकि गीबत एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान मजीद में कि गोया कि अपने मुर्दा भाई के गोश्त के खाने के बगैर, यानी एक ऐसा अमल है जो हो ही नहीं सकता है। इंसान से मुतवक्का ही नहीं है, गीबत ऐसा अमल है। गीबत यानी किसी ने कोई वाक़ईतन बुरा अमल किया है उसको किया जाए। ऐसी तोहमत की बात है, किसी ने कोई गलत काम किया ही नहीं है और आप हवा-हवाई में बेबुनियाद बातों को सुन के इधर से उधर कुछ भी और किसी पे इल्ज़ाम लगा दें कि फलाँ ने फलाँ काम किया है, फलाँ जुर्म किया है। कई मर्तबा हम देखते हैं हमारी ज़बान से निकली हुई छोटी-सी तोहमत किसी इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं, एक है इंसान की शख्सियत और दूसरी है इंसान का अपना जो फ़िज़िकल एक्ज़िस्टेंस है, यानी जिस्म का वजूद। जिस्म के वजूद की ही तरह बल्कि कहा जाए तो उससे भी ज़्यादा अहमियत इंसान की शख्सियत की होती है। अब किसी की शख्सियत को ही इंसान जो है तबाह कर दे, ख़त्म कर दे, उसके ऊपर तोहमत और इल्ज़ाम लगा के, तो इससे बड़ी तकलीफ़ देह क्या है। और ऐसे और भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं जिनको हम नाम कह लें, हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में समझते हैं कि हम ये तसव्वुर करते हैं कि गुनाहों से हम बच गए, बुराइयाँ हमसे हुई ही नहीं अगर हम लोगों की निगाहों से बच गए। आजकल मुख्तलिफ़ जगहों में सीसीटीवी कैमरा और वीडियो और इस तरह के सैटेलाइट्स भी लगे हुए हैं जिससे हमारे एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जा सकती है और रखी जाती है बहुत आसानी के साथ में। लेकिन उनको भी हम डॉस करने में एक्सपर्ट इंसान हो जाता है, कोई ना कोई तरीका ढूँढ लेता है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसने ये अक्ल इंसान को दी है, उस ज़ात के बारे में अलीम भी कहा गया है और उस ज़ात के बारे में बसीर भी कहा गया है। तो लिहाज़ा हम किसी के सिलसिले में भी कोई बात करते हैं, कोई भी माली बदعنवानी का शिकार होते हैं, यानी फाइनेंशियल जो मिसडीड हमारी हैं, उसमें अगर हम पड़ते हैं, तो उन तमाम सूरतों में हमें इस बात का ख़्याल रखना चाहिए। दूसरे इंसानों को पता चले ना चले, उसके असरात इमीडिएटली ज़ाहिर हो ना हो, लेकिन बहरहाल अल्लाह के इल्म में सब कुछ है और यौम हिसाब मालिक यौमिद्दीन है, जो हिसाब-किताब का दिन है, वहाँ भी उसका हिसाब-किताब होगा और उससे पहले इस दुनिया में जो निज़ाम उसका कायम है, उस निज़ाम के तहत भी यहाँ भी उसके नताइज मुरत्तब होते चले जाएँगे। और इसी आयत की इसी बात को मुकम्मल इस तरह से भी कर लिया गया है कि वकान अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता, कि अल्लाह की मालूमात में उसके दायरे इल्म में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लिहाज़ा हम रात की तन्हाइयाँ हों, दिन की खलवतें हों, किसी भी सूरत में हम अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते हैं। लिहाज़ा गुनाहों से हमें बहर सूरत बचने की मुकम्मल कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए, इसको अगर हम जो पीछे आयत नंबर 107 जो हमने पिछले सेशन में करी थी, उससे जोड़ के उस रुख से देखें तो वहाँ ख़यानत करने वालों का ज़िक्र था। अल्लाह के अहकामात के हिसाब से जो भी यानी अल्लाह के जो अहकामात हैं उनसे हटता है, ये भी ख़यानत होती है। लोगों के हुकूक मारने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, अपने आप चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए
تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، اور ان کی اکثریت وہ ہوتی ہے جو سماج میں ذی حیثیت لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، یعنی بڑے سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہوتے ہیں، یا بڑے سماجی اور جو طریقے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم لوگوں کو بڑا کہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اس طرح کے یعنی بڑائی حاصل کر لیتے ہیں، ان کی اکثریت اس بڑائی کو مزید کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، مزید اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے حساب کتاب، جس کو اٹھے پنجے یا ہماری زبان میں جگاڑ کہتے ہیں، اس میں مستقل لگے رہتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل کلاؤٹ ہے، میرا سیاسی پکڑ ہے، تو میں اس کو کس طرح سے پھیلا لوں، کس کو کہاں سے ڈچ کر دوں، کس کو کہاں سے دھوکہ دے دوں، کہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر لوں. اسی طرح جو لوگ مال و اسباب پہ قابض ہوتے ہیں، کاروبار انہوں نے پھیلا رکھے ہوتے ہیں اور وہ حق کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، وہ اس دوڑ میں اور کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ میرے جیسے کاروبار کرنے والوں کو کس طرح سے میں اپنے سے پیچھے کر دوں، ان کا کاروبار ختم کر دوں تاکہ ان کے گاہک بھی میرے پاس آ جائیں، یا کس طرح سے میں ان کے پروڈکٹ کو بدنام کر دوں تاکہ میرا پروڈکٹ مارکیٹ میں آگے آ جائے. اور آج تو ہم دیکھتے ہیں مارکیٹنگ میں کوشش ہی یہی ہوتی ہے. تو یہ سب خیانت کے طریقے ہیں، اور اس میں نیچرلی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کے لیے لوگ پلاننگ کرتے ہیں، اسٹریٹجیز بناتے ہیں، لائحہ عمل طے کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ جب تم یہ سب کرتے ہو تو یقیناً تم لوگوں سے تو چھپا لیتے ہو، اسی لیے کامیاب ہو جاتے ہو کہ تمہاری ایک اسٹریٹجی، جس کو یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو 420 ہیں ان کو ہم اسٹریٹجیز کہتے ہیں، مارکیٹنگ ٹیکٹکس کہتے ہیں. ان میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان کا میجر کمپوننٹ جو ہے آج وہ لوگوں کو بہکانا، غلط فہمی میں مبتلا کرنا، غلط خواب دکھانا، غلط تسلی دینا، اور اس کی روشنی میں اپنے پروڈکٹس کو بیچنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ تم یقیناً دنیا والوں سے تو چھپا لیتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا. اچھا، اسے اگر ہم یہاں سے بات کو ہٹا کے آپ اپنی زندگی کی طرف لے آئیں تو ہم اپنی زندگی میں جس بات کو بھی کانا پھوسی طور پہ کرتے ہیں، کسی کے پاس، اس کے کان کے پاس منہ لے جا کے یا الگ کو بلا کے، اس میں سے 99% باتیں وہ ہوتی ہیں جس میں ہم کسی کے خلاف کچھ پلان کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں، یا کسی انداز کا دھوکہ دوسرے شخص کو یہ احساس دلا کے کہ میں بہت پرائیویسی سے تم سے یہ بات کر رہا ہوں، بہت ذاتی طور سے یہ اہم بات تمہیں بتا رہا ہوں جس سے تمہارا بڑا فائدہ ہوگا، لیکن یہ ہوتا سارا دھوکہ فریب، اس کا جال ہے، چھل کپٹ ہوتی ہے. تو اس کیفیت میں ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو بین ویری اسمارٹ، ہم نے اس آدمی کو اپنے جال میں پھنسا لیا باتوں کے اور اپنا بینیفٹ لے لیا. یہاں یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہم بندے کس کے ہیں، ہمارا خدا کون ہے، کیونکہ ان تمام کوششوں کے پیچھے اصل محرک یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے، سماج کو پتہ نہ لگے، آس پاس کے لوگوں کو نہ پتہ لگے. میں اگر کچھ برائی کرتا ہوں تو اس کے لیے میں کونا ڈھونڈتا ہوں، اندھیرے ڈھونڈتا ہوں، اندھیری رات ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھے نہیں. یعنی در حقیقت ہم سماج سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم انہی کے بندے ہیں، انہی کو ہم خدا سمجھتے ہیں، چاہے انکانشیسلی صحیح. کیونکہ اگر ہم اللہ کے بندے ہوں گے اور ہیں تو ہمیں جس طرح سماج کا ڈر ہے ایسا ڈر اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور جتنا میں سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکثریت اس سے متفق ہوگی، کہ وہ کوئی سا بھی ریلیجس سسٹم ہو، کوئی سا بھی مذہب ہو، اس میں کوئی بھی یعنی مذہب جو ہے وہ کسی برائی کے لیے کسی انسان کو نہیں کہتا، نہ اس کو منظور کرتا ہے، نہ سینکشن دیتا ہے. یعنی یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم صرف اپنے یعنی مسلمانوں کے حلقے سے باہر نکال کے بھی دیکھیں تو ہمیں دوسرے فیتھ کے لوگ بھی اسی طرح سماج سے ڈر کے اور لوگوں سے چھپ کے باتیں کرتے دکھتے ہیں. اور یہاں جو ایک فرق ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ مسلم سماج یا مسلم لوگ یا اسلام پہ چلنے والے، ان کا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ تو سماج کے بندے نہیں ہیں، ان کا تو خدا سماج نہیں ہے، ان کا خدا تو وہ رب کائنات ہے جو ہم سب کا رب ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں روش یکساں دکھتی ہے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم سماج سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے.
ہم اگر خدا سے ڈرتے تو ہمیں یہ احساس ہوتا کہ خدا تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم کی بہت واضح آیت ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں پہ بھی ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر اس کو میں دماغ میں رکھوں اپنے اور دہراتا رہوں، یعنی اس کو ان پیغامات کا حصہ بنا لوں جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ لیٹے بیٹھے اپنی کروٹ سے ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، تو یہ ایک ایسی آیت ہے ان آیتوں میں سے ایک، جو دیگر اور ہیں اس طرح کی، کہ جو ہمیں ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے ہمیشہ۔ یہ سوچ اگر ہم دل میں بٹھا لیں گے تو ایک طرف ہمیں اللہ کی اپنے ساتھ موجودگی سے تقویت ملے گی، دوسری طرف ہم ان بری چیزوں سے بچیں گے جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ لیکن اب پھر یہاں سوال وہی آتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ آپ حجرات دیکھیے، سورہ حجرات، اس میں کس طرح سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہمارے عام ہے، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو بنا کسی چیز کا احساس کیے گنجے آدمی کو گنجا یا ٹکلا کہہ دیتے ہیں، کالے کو کلو کہہ دیتے ہیں، گھر کے نک نیم اس طرح رکھ لیے جاتے ہیں، جبکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے قرآن نے ممانعت کی ہے کہ لوگوں کو برے القاب سے یاد نہ کرو، اور مسلمان ہونے کے بعد فاسق ہونا تو بہت بری چیز ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ودیت بلکہ سخت قسم کی تنبیہات ہیں، اور میں نے سورہ حجرات کے اس لیے نام لیا کہ اس میں لائن سے ان چیزوں کا جو ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں، تو اگر لوگ قرآن سے واقف ہوتے اور یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پہ عمل کرنا عبادت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا، اس کو پیچھے ڈال دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا اللہ کی عنایتوں کی تکذیب ہے، اللہ کے احکامات سے بغاوت ہے، تو یہ سچویشن نہ ہوتی۔ تو ہمارے ہاں بھی ہم چاہے ہمارا نام مسلمان ہو لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے جب یہ ہم سازشیں کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں اس چیز کو میں اس طرح ایمفیسس اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم سب لوگوں کی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تمہارا اللہ وہ ہے جو تمہارے ساتھ ہر وقت ہے۔ تو ہم جب ہر وقت اللہ کے، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کے جو سی سی ٹی ویز ہیں، اللہ کے جو کیمرے ہیں، وہ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، جو ہمارے نام اعمال کی انٹریز ہوتی رہتی ہے۔ تو ہر چیز جو ہم کرتے ہیں، ہر چیز جو ہم بولتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، وہ اللہ کا علم ہے، اور اس کی وضاحت جو بات آگے کہی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، اور دوسری یہ کہ اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا، گھیر رکھا ہے۔ یعنی احاطہ کیا ہوتا ہے، گھیرا کیا ہوتا ہے؟ جس میں سے آپ کبھی بچ کے نہ نکل سکے۔ آپ ایک طرف سے اگر کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دروازے پہ آپ نے پہرا لگا دیا، آدمی نے دوسرے دروازے سے نکل گیا، اس پہ پہرا لگا دیا، تیسرے دروازے سے نکل گیا، لیکن اگر آپ نے اس کی جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، احاطہ کر لیا، تو وہ پھر کہیں سے نہیں نکل سکتا۔ تو اس احاطے کے لفظ کو بھی ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر رکھا ہے، ہم کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو جب بھی ہم خیانتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت جو خیانت ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے، تو اس میں نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، بلکہ اس کا ایک دوسرا جو ذکر ہے کہ اس سے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں بھی آئے گا کہ اس طرح کی جو خیانت ہے اور بددیانتی ہے، یہ ہمارے سیلف کو، ہمارے نفس کو، ہماری پرسنالٹی کو، ہماری شخصیت کو خراب کر دیتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جو پچھلے سیشن بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان جس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت کیا ہے؟ پوری کائنات پہ سبمیشن۔ سبمیشن ٹو واٹ؟ سبمیشن ٹو ڈیوائن کمانڈس۔ اس پوری کائنات میں جہاں آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے، اس کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ جانداروں میں ہو، چاہے بے جانوں میں ہو، چاہے پودوں میں ہو، چاہے جانوروں میں ہو، چھوٹے جانوروں میں ہو، بڑے جانوروں میں ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت چلتی ہے۔ ان کے پورے نظام، انفرادی بھی اور سماجی بھی، خاص طور سے جو ہم جسے کہتے ہیں کہ ایسے سوشل اینیملز ٹائپ کے، جو ہمارے سوشل انسیکٹس ہم کہتے ہیں، چیٹیاں ہیں، دیمک ہے، شہد کی مکھیاں ہیں، یہ اجتماعی طور سے بھی جو ان کی زندگی ہے، جو ایک منظم سماج کے طور پہ جیتے ہیں اپنی کالونیز بنا کے، وہ بھی اللہ کے قوانین کے حساب سے چلتی ہے۔ ان کالونیز کا مقابلہ ہم اپنی کالونیز سے کریں اگر، بڑا دلچسپ فرق ہم پائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کی کالونی ہے، زبردست نظم ہے، ڈسپلن ہے،
کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے اور پروڈکٹیوٹی ہے. ہماری کالونیز میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، کیونکہ ہمارے یہاں اللہ کی بندگی نہیں ہے، میری بندگی میرے نفس کی ہے، میری خواہشات کی ہے. مجھے سامنے کی دکان سے سودا لینا ہے تو میں یہیں گاڑی اپنی، چاہے وہ 4 ویلر ہو 2 ویلر ہو، روک کے جلدی سے سودا لینے چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے اس میں سہولیت ہے. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں جہاں پہ روک رہا ہوں اس سے کس کس کا راستہ بلاک ہو رہا ہے. اور یہ تو چل دیا راہ چلتے کی بات ہے. میں جب اپنی دکان کو آگے بڑھاتا ہوں، سڑک کو تنگ کرتا ہوں، راستے کو گھیرتا ہوں. اب ہمارے عام بات ہے کہ ایون رمضان کے مہینے میں جس میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی میں زیادہ آ جائیں گے، دکانوں کے حصے آگے بڑھاتے ہیں. چاہے وہ مٹھائی والے ہوں اپنی مٹھائیں لگائیں گے، چاہے وہ پکوان تلنے کے کڑھا ہو ان کے، چاہے دکانداروں کا ڈسپلے ہو، چاہے وہ گوشت کا ڈسپلے ہو، چاہے وہ کپڑے کا ڈسپلے ہو، دکان اپنی حدود سے باہر آ رہی ہے. راستہ روک رہے ہیں، پریشانی کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو حلال روزی کما رہے ہیں، اور بھاگ کے جائیں گے اذان ہونے پہ نماز بھی پڑھائیں گے. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز ہمیں ہدایت کیوں نہیں دے رہی؟ یہ ہم سمجھنے کی بات ہے. کیوں نہیں دے رہی؟ کیونکہ اس میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ایاک نعبد جب کہہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کس کی بندگی کر رہے ہیں. وعدہ تو کر رہے ہیں کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، لیکن جب اس کے احکامات نہیں پتہ تو بندگی کہاں سے کریں گے؟ تو یہ چیزیں بڑی جڑی ہوئی ہیں، اور یہ روزمرہ کی زندگی ہے. دیکھیے دین جو ہے اور اسلام جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں ہے، ہمیں بھی سہولت دینے کے لیے اور لوگوں کو بھی سہولت دینے کے لیے. جب یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ دین تمہارے اوپر سے تمہارے بوجھ اتارتا ہے، تو جب یہ سسٹم لوگوں کے بوجھ اتارتا ہے، ہمارے بوجھ اتارتا ہے، تو یہ سسٹم کی فالوئنگ کا اثر ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے بوجھ اتاریں، ان کو ہلکا کریں. ہم لوگوں کو بار ڈال کے ان کو بوجھ ڈالتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم دین سے ہماری واقفیت جو ہے وہ صرف ارکان تک ہے، اور وہ ارکان بھی جن کی اکثریت بے جان ہو چکی ہے، کیونکہ ان کا پرپز اور روح ہم جانتے نہیں ہیں. میں خیال طارق صاحب ایک آیت اور لے لیں اگلی. ہاں، اچھی بات. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. تم ہی وہ ہو جو ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں جھگڑتے ہو، پھر قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ سے کون بحث کرے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا. اس آیت کو پچھلی 2 آیتوں سے جوڑ کر اگر مربوط کر کے دیکھا جائے تو بہت بہتر ہوگا. ایک تو ابھی امیڈیٹلی جو پہلے آیت گزری ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے، احاطہ علم ہے، دائرہ علم ہے، ہر چیز پہ اس کا وہ محیط ہے. اور مزید اس سے پہلے جو آیت گزری ہے خیانت کے سلسلے میں، تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ خائنین کی جو خیانت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے سلسلے میں ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے. اگر ہم ان کا غیر ضروری طور پہ جانبداری کرتے ہیں ان کے حق میں تو وہ بھی مفید نہیں ہے. ہاں، ان کی اصلاح کے کام کرنے چاہیے جس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے بار بار. اور یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ اگر دنیا میں ہم نے ان کے حق میں بلا وجہ کا سپورٹ کرنے کی کوشش کی تو آخرت میں کون بچائے گا. دیکھیے بار بار یہ آیات آ رہی ہیں ہمارے سامنے شروع سے لے کے آخر تک کی، الحیات الدنیا اور الدار الآخرہ. یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں وہ بھی ہے ہمارے سامنے، اور جو زندگی آنے والی ہے وہ بھی ہمارے سامنے. تو غلط طریقے سے کسی کو اگر ہم نے یہاں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تو پھر قیامت پہ کون ڈیفینڈ کرے گا، یہ بھی ہمیں اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے. یعنی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بہرحال اس قسم کی حرکتوں میں ہم کو نہیں پڑنا چاہیے. جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے، اور جو غلط ہے اس کو برملا اس کو غلط بھی، لیکن حکمت عملی کے ساتھ میں کہنا چاہیے کہ میسج بھی کنوے ہو جائے، اصلاح بھی ہو جائے، اور کسی کی بلا وجہ دل شکنی نہ ہو. دیکھیے جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں اور مینیپولیشنس کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یا ان کے حقوق مارنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے نیچرلی گروہ ہوتے ہیں، گروپ ہوتے ہیں، کلاؤڈس ہوتے ہیں، اور وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مستقل یعنی آرگومنٹ اور ڈسکشن کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو ٹھیک کر رہے تھے، وہ جو صاحب تھے، وہ جو اپنے لیڈرز کے بارے میں یا جو بھی سرمایہ دار ہوں یا کسی اور حیثیت سے مقام رکھتے ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کو اس بیسس پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک کرنے والے. یہ ایک رخ ہمیں یہ بھی ملتا ہے قرآن میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ فساد پھیلانے والے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.
کیونکہ ان کا یعنی دے سیل اٹ آؤٹ کہ نہیں ہم تو بہتر کرنے والے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں بہتری کا کر رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیے یہاں یہ نقطہ بھی ذہن میں آتا ہے جو ہمیں رکھنا چاہیے کہ صحیح غلط اس کا فیصلہ بھی ہمیں قرآن کی روشنی میں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے، اور جس چیز کو غلط کہا ہے وہ غلط ہے۔ جو اصلاحی کام ہے جو قرآن نے بتایا وہ اصلاحی ہے، اور جو مفسدانہ کام ہے وہ قرآن نے جو بتایا وہ مفسدانہ ہے، کیونکہ اگر اسے ہم اپنی چوائس اپنی اسٹریٹجی پہ چھوڑ دیں گے تو ہمارے مفسدانہ کام اور مصلحانہ کاموں کے پیمانے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز جو میرے لیے فائدہ مند ہے میں اسے بہتر سمجھوں گا، جبکہ اس سے جو فساد پھیلے گا اس سے دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے اس میں بھی ڈیوائن انٹرونشن بہت ضروری ہے کہ قرآن ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ صحیح و غلط کیا ہے۔ اسی لیے معروف اور منکر کی بات آتی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں کہی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، اور انہی کو بھی عمل کرنے اور عملی طور سے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کو یعنی اس امت کو بھیجا گیا ہے دنیا میں، جن کے پاس قرآن ہے آج۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان سے قرآن یعنی یہ ہم سے ایک کامن سینس کا سوال پوچھتا ہے کہ چلو دنیا میں تو تم ان کے لیے جھگڑ لیتے ہو، ایک کلاؤڈ بنا لیتے ہو، ایک گروہ بنا لیتے ہو، اور موبلائزیشن کر لیتے ہو کہ نہیں یہ ٹھیک کام کرنے والے ہیں، لیکن آخرت میں کون کھڑا ہوگا ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ ان کی وکالت کون کرے گا؟ اور یہاں اس رخ پہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ جو غلط کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے زندگی میں غلط کام کیے ہیں، بھلے کتنے لوگوں نے ان کے ڈنکے بجائے ہوں، قیامت کے دن ان کا نہ کوئی وکیل ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ قرآن میں بارہا اس بات کو کہا گیا ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، ان کو کوئی وکیل نہیں نصیب ہوگا، ان کا ہم نوا کوئی نہیں ہوگا، وہاں پہ اپنے آپ کو تنہا ہوں گے، ان کے ساتھی نے چھوڑ چکے ہوں گے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں اسی چیز کی طرف یعنی یاد دہانی کرتی ہے کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اور اللہ کے باغیوں میں ہی نام ہمارا لکھا جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اللہ کے باغیوں میں نہ لکھا جائے اور ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو، تو اگر اب تک نہیں کیا تو آج ہی ہم یہ تہیہ کر لیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کو یاد رکھیں گے اس کے احکامات کو، اور اس پہ عمل کریں گے۔ میرے خیال میں طارق صاحب یہاں ہم رکتے ہیں آج، جی مناسب۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔